मदद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब्ज़ और सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम स्टडी डेस्क में मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। मोहतरम नाज़रीन, स्टडी डेस्क में आज जो हमने ये इंग्लिश का सिलसिला शुरू किया, आज उसका माशाल्लाह उसका ये जो है 10th लेसन है। आज 10वां सबक है इसका। तो आज हम जिस ग्रामर की एस्पेक्ट पे बात करेंगे वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नाज़रीन, जिन हजरात को जिन्होंने बिल्कुल फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने इंग्लिश को जो है उसमें राइटिंग स्किल डेवलप करना है और फिर बाद में इंग्लिश में उनका बात करने का, उनका बोलने का भी बड़ा शौक़ है, तो वो इस बात को तो ज़हन में रखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सही इस्तेमाल जो है और इसकी जो कन्वर्जन है, इसको सीखे बगैर जो है ग्रामेटिकली ना तो वो अंग्रेज़ी लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। सबसे पहले कि हम इसको लेसन को शुरू करें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्योंकि मैं आपको पता है कि आपको शुरू से मैं ये बात बताता रहा कि जो वर्ब है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी 5 फॉर्म्स हैं और इसमें जो है इसमें टेंसेस का जो है बहुत ज़्यादा दखल है। नाज़रीन, तो सबसे पहले जो हम इसका डिफरेंस देखेंगे, जो भी मैंने आपको बताया सिखाया इस अपने चैनल पे, तो मैंने आपको उसका जो डिफरेंस है वो बताया, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता, जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। एक्टिव पैसिव वॉइस हमने पढ़ा तो उसमें हमने डिफरेंस देखा, हमने टेंसेस पढ़े तो उसमें हमने डिफरेंस देखा। तो आज जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। उसको आइडेंटिफाई किए बगैर आप कभी भी जो नहीं इसमें कर सकते, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर का मतलब है कि जो कुछ भी स्पीकर ने या जो कुछ भी कहने वाले ने कहा है उसके हू बहू वही लफ्ज जो है बयान कर देना। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो है जब बात करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है यहाँ सुनने की, क्योंकि कहते हैं ना कि गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो इसमें यह है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम एक्चुअल वर्ड्स नहीं देते हैं, बल्कि हम एक्चुअल वर्ड्स का जो है ना वो मफहूम बयान करते हैं और उसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं जो कि रूल बने हुए हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम एक्चुअल वर्ड्स देते हैं तो फिर उसके माने ही बदल जाते हैं। मैं मतलब बहुत ही माजरत के साथ ये बात बता रहा हूँ, बहुत ही माजरत के साथ ये बात का जिक्र करने लगा हूँ कि हम देखते हैं कि अक्सर हम जब खबरें सुनते हैं चैनल्स पे और ये जो रेडियो पर और ये, तो उसमें मैं बड़ा गौर करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिसको ग्रामर की नोहा होती है वो इन चीज़ों पर गौर करता है। वो यकीनन जो है ना वो फिर मज़ा नहीं आता उस बात का करने का या सुनने का। मतलब मिसाल के तौर पे एक मैं खबर सुन रहा था तो उसमें आया कि वो न्यूज़ कास्टर कह रहा है कि जी वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं जो है ना वो इस पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त मुमलिकत बना दूंगा। अब ये तो बात वज़ीर आज़म ने कही है ना, कि न्यूज़ कास्टर ने तो नहीं कही। अगर वो इसको मैं ही इस्तेमाल करता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने लिए मैं इस्तेमाल किया एक्चुअल वर्ड जो थे, तो इसका मतलब है कि न्यूज़ कास्टर जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि वो पाकिस्तान को एक फलाई मुमलिकत बना देगा, और वज़ीर आज़म साहब जो है वो उस न्यूज़ कास्टर के बारे में ये कह रहे हैं। ज़रा इस बात पे गौर कीजिए। मैं कोई इतने बहुत बड़ा फ़लसफ़ा नहीं बयान कर दिया मैंने, ये एक बड़ी ही आम सी बात मैंने बयान की है जो कि आपको समझ आ जानी चाहिए। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हम रिपीट नहीं करते हैं। होना ये चाहिए कि न्यूज़ कास्टर जब जो भी पीछे एडिटर बैठा हुआ है उसको चाहिए कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करे। वो कहे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वो, मतलब कि वज़ीर आज़म साहब चेंज करेंगे ना इस मुमलिकत को, न्यूज़ कास्टर तो नहीं करेगा। अगर वो ये कहता है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि जनाब
میں جو ہے پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنا دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس نیوز کاسٹر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور نیوز کاسٹر جو ہے اس کو بنائے گا تو نیوز کاسٹر تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا تو وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ میں آ گیا، تو جس کو بھی شروع کرتے ہیں کہ ایک سینٹینس جو ہے، اچھا سب سے پہلے جو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بھی ٹینسز انوالوڈ ہیں۔ ٹینسز کا اس میں بہت زیادہ دخل ہے، اور اس میں وہ چیز کا بھی دخل ہے کہ جو ہم 5 فارمز ورب کے جو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے نا، اگر تو آپ میں کمٹمنٹ ہے اور آپ کمیٹڈ ہیں، آپ نے اس مشکل کام کو ہاتھ ڈال لیا ہے، تو پھر آپ نے جو ہے نا ڈیلی ڈائری تو آپ لکھ رہے ہوں گے۔ اب ڈیلی ڈائری میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، تو اب جو ہے رائٹنگ پچھلی ایکسرسائز میں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے لکھنا شروع کر دیا تھا، تو جو حضرات جو ہے میرے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم ہیں، ان کے ارادے بھی قائم ہیں، تو وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے اور وہ پریکٹس کر رہے ہوں گے، تو یقیناً کامیابی ہوگی ضرور، اس کی بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو۔ تو اس کے بعد جناب اس میں یہ ہے کہ آج ہم صرف دیکھیں گے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا ہم آج لیسن سٹارٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ پہلا سینٹینس میں بنا رہا ہوں کہ جیسے کہہ رہا ہوں کہ ہی سیز کوما انورٹڈ کاماز سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں، آئی ایم اے ٹیچر۔ ہی سیز آئی ایم اے ٹیچر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی سیز جو ہے نا، جو لکھا ہوا ہے سیز، ہی سیز، یہ انورٹڈ کاماز سے باہر ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رپورٹنگ سپیچ ہے۔ ابھی سننے والے جو ہے نا ان کو خدا نے اگر کان دیے ہوئے سن لیں، اور وہ اس کو رٹے وٹے کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ رٹے پہلے بھی بڑے لگے ہیں لیکن کوئی کام نہیں آئے، رٹے کام نہیں آتے۔ اور جو انورٹڈ کاماز کے اندر جو دیے ہوئے ہیں، جو الفاظ دیے ہوئے ہیں جو کہ ایکچوئل ورڈز ہیں اسپیکر کے، اس کو کہتے ہیں رپورٹڈ سپیچ۔ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ، یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ رپورٹنگ سپیچ باہر ہے انورٹڈ کاماز سے، اور انورٹڈ کاماز کے اندر جو ہے وہ ایکچوئل ورڈز آف دا اسپیکر ہیں، جو کہ رپورٹڈ سپیچ ہے، جو کہ رپورٹ کی گئی ہے۔ اگر رپورٹنگ سپیچ میں پریزنٹ ٹینس ہے، جیسے کہ سیز ہے، دیکھیں ہی کے ساتھ سیز لگا ہوا، ایس فارم لگی ہوئی ہے، 5 کا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اپلائی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو نہیں کلیئر ہے تو میں بھی کلیئر کریں وہ 5 فارمز کو کانسیپٹ میں، دوبارہ میرا پہلے لیکچر جو ہے وہ دیکھیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی۔ اگر بار سیز ہے مطلب پریزنٹ ٹینس ہے تو آگے ٹینس جو ہے بدلے گا نہیں، اس کو جب آپ چینج کرنے جائیں گے تو آپ یہ لکھیں گے کہ ہی سیز دیٹ ہی از اے ٹیچر۔ ہی سیز دیٹ ہی از اے ٹیچر، آئی نہیں ہے، آئی کو میں نے ہی میں چینج کر دیا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ ہی سیز آئی ایم اے ٹیچر کو آئی ایم اے ٹیچر ہی رہنے دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ٹیچر ہوں اور میرے بارے میں وہ ہی بتا رہا ہے، جبکہ وہ ہی جو ہے وہ ٹیچر ہے، میں ٹیچر نہیں ہوں۔ تو یہ ہو جائے گا ہی سیز دیٹ ہی از اے ٹیچر۔ بار سیز ہے اس لیے ٹینس نہیں چینج ہوا، لیکن اگر ہم بار چینج کر دیتے ہیں، سیڈ کر دیتے ہیں، ہی سیڈ آئی ایم اے ٹیچر، تو یہ جو سمپل پریزنٹ ٹینس ہے جو کہ رپورٹڈ سپیچ میں ہے، اس کو ہم سمپل پاسٹ میں چینج کر دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا ایگزامپل بھی، آپ کو سارا بورڈ نظر آ رہا ہے، بورڈ کے اوپر ہو گیا ہی سیڈ دیٹ ہی واز اے ٹیچر، سمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے سمپل پاسٹ میں چینج ہو گیا۔ کیونکہ اس میں ٹینسز کا انوالومنٹ ہے، اس لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو سب سے پہلے جو ہے ٹینسز سکھائے تھے۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ٹینسز جو ہے نا وہ اس چیز کی بنیاد ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ جو ہے اگر لگ گیا تو یہ پاسٹ ٹینس ہے، تو اس لیے آگے پاسٹ ٹینس میں چینج ہوگا۔ اگر سیز ہے تو پھر یہ جو ہے سیز میں ہی رہے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے پریزنٹ ٹینس میں ہی رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر سیز کے ساتھ ٹو لگ جاتا ہے اور سیٹ کے ساتھ ٹو لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہی سیز ٹو می اگر ہے، ہی سیز ٹو می آئی ایم اے ٹیچر، ہی ٹیلز می، دیکھیں پھر ٹیل کے ساتھ ایس لگا ہوا ہے کیونکہ ہی استعمال ہوا ہے۔ سمپل پریزنٹ ٹینس میں یاد رکھنے کے 2 فارمز ہیں، اس سے زیادہ کمپریہنسو میتھڈ گرامر سیکھنے کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ جتنے مرضی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کریں،
آپ کو جب تک گرامر کے پورے کانسیپٹ جو ہے ایسپیکٹ جو کلیئر نہیں ہے نا، یہ لکھنا لکھانا، یہ بولنا یہ بہت مشکل ہے. آپ بولیں گے تو صحیح، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، تو گرامیٹیکلی آپ رانگ بولیں گے تو جو بھی میرے جیسا آدمی ہوگا جس کو تھوڑی بہت گرامر آتی ہے، وہ یقیناً آپ کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرے گا انگلش میں، وہ یقیناً ایک دم اردو شروع کر دے گا اور وہ یا پنجابی شروع کر دے گا. یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ ایکچوئل یہ پرابلم ہی یہی ہے، کیونکہ ہر آدمی کو انگلش کی امپورٹنس کا تو پتہ ہے، لیکن وہ محنت جو کرنے کے لیے جو درکار ہے نا، وہ نہیں وہ کر سکتا یا نہیں کرتا، بھاگ جاتا. میرے تجربے میں مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں روزانہ، وہ کہتے ہیں سر ہم لوگوں نے جو ہے نا اپنی انگلش کو صحیح کرنا ہے، مہربانی کر کے ہمارا کچھ کریں، ہم آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. اور جناب وہ بس ایک دفعہ ملتے ہیں اور جناب بڑا جذبہ ان کا ہوتا ہے، اور دوسرے دن ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہے. تو یہ جو بات ہے، پلیز اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. میں کو خدا نہ خواستہ کسی کو ڈس ہارٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں ابھی آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے گا. ابھی سیز کے ساتھ میں نے بتایا اگر ٹو لگا ہوگا تو یہ ٹیلز میں چینج ہو جائے گا، اور اگر سیڈ کے ساتھ ٹو لگا ہوا ہے تو یہ ٹولڈ میں چینج ہو جائے گا. اگر آپ کچھ بتا رہے ہیں اور اگر آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، اگر وہ انٹیروگیٹو سینٹینس ہے تو پھر جو ہے وہ آسٹ میں چینج ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں فرق جو ہے. تو آپ نے آج جو صرف جو یہ سیکھا ہے کہ ڈائریکٹ سپیچ میں ایکچوئل ورڈز دیتے ہیں اسپیکر کے، اور ان ڈائریکٹ سپیچ میں جو ہے وہ جو ہے ہم دیتے ہیں سبسٹنس آف دی ایکچوئل ورڈز، یعنی کہ اس کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں، اس کا مفہوم یا اس کا اصل جو اسینشیل میننگ ہے وہ بتاتے ہیں، اس کا اصل مطلب بتا دیتے ہیں، اور لیکن کچھ تبدیلی کے ساتھ. ویسے کہ ویسے ہو بہو اگر آپ بیان کر دیتے ہیں تو وہ معنی ہی بدل جاتے ہیں. آپ کو میں نے کہا تھا کہ اس اسٹڈی ڈیسک پہ آپ کو میں خبریں بھی کچھ دیا کروں گا تعلیم اور تعلیمی اداروں کے بارے میں. تو تازہ صورتحال جو ہے ابھی یہ ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی توجہ جو ہے تعلیم پہ رکھیں، اور یہ پھٹے ادھر ادھر جو ہے نا یہ واٹس ایپ میسیجز اور فیس بک پہ آنے والی خبریں ان پر غور نہ کریں. تو جو تازہ صورتحال ہے اس وقت یہ ہے کہ 5 تاریخ کو پھر ایک اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں گورنمنٹ کے لیول پہ، اور اس میں جو ہے یہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اسکول کھولنے ہیں یا اور کب کھولنے ہیں، کیسے کھولنے ہیں. تو یہ جو اسکول کی انتظامیہ ہے اور اسکولوں کی جو انتظامیہ ہے اور جو مالکان ہیں، انہوں نے بلکہ انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ 15 اگست سے کھول دیں گے، چاہے گورنمنٹ کیا کہتی ہے جو بھی. لیکن دیکھیں یہ جو ہے گورنمنٹ کے جب تک اس کی اجازت نہیں ہے یہ کھل نہیں سکتے ہیں، اور اگر کوئی کھول بھی لیتا ہے اپنے طور پہ تو پھر وہ یقیناً پرابلمز ہو جائیں گے. تو یہ کوئی پرابلمیٹک سچویشن قائم نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ بامی مشورے سے اور اصل ہونا چاہیے. مجھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں جو اندر تھوڑی سی اپنے لیسنز میں کہانیاں ضرور سناتا ہوں. تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ گورنمنٹ سنتا تھا. تو میں نے ایک دن اپنی مدر سے پوچھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے. تو چونکہ ہم لوگ پنجابی ہیں تو پھر ہم لوگ کو پنجابی میں اپنی زبان ظاہر ہے کہ جو ہوتی ہے اس میں زیادہ آدمی سمجھتا ہے. تو میری والدہ نے مدر نے کہا کہ غور کا مطلب ہے غور کرنا. پنجابی میں غور کو ہم کہتے ہیں غور، ٹھیک ہے جی، اور منٹ جو ہے وہ جو ہے منٹ کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ جو منٹ پہ غور کرے. یہ ایسی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی ہے مجھے کہ یہ ساری زندگی جو ہے نا میں بھولا نہیں، اور جناب اس سے زیادہ اچھی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ملی. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ہر منٹ پہ غور کرتی ہے اور ان کو فیصلہ کرنے دیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ اس پر چھوڑے. یہ اپنے جو انور مقصود صاحب ہیں جو ہمارے بڑے دانشور ہیں، بڑے شاعر ہیں، فارسی کے پروفیسر بھی تھے، تو ان کا بھی ایک نظم میں انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کے کام کو گورنمنٹ تک رہنے دیں. وہ اپنی رحمے کی ایک وہ انہوں نے نظم لکھی ہے، وہ آپ ذرا سن لیجیے. اس میں بھی وہ کہتے ہیں. تو پھر بعد میں وہ اپنے ایک پروگرام میں نے ان کو سنا تو انہوں نے پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ کامن مین ہیز نو رائٹ ٹو ڈسکس پالیٹکس. ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں گھس جائے اور ہر آدمی صحافی بن جائے اور تجزیہ کار بن جائے. نہیں، ہر آدمی کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا 5 اگست کو دوبارہ اجلاس کرے گی،
ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ صحیح ہوگا. پیرنٹس کی ایسوسیشن جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کے جو فیصلوں کے ساتھ ہیں اور وہ سراہتے ہیں اس کے فیصلے کو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ صحیح کر رہی ہے کہ اسکول بند کیے, کالج بند کیے ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کی جو آئندہ نسلوں کا جو ہے نا یہ انوالومنٹ ہے. تو ہم کبھی بھی اس بات پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اس میں جو ہے آپ صبر کریں. گورنمنٹ 5 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں, تو امید کرنی چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہماری بہتری کے لیے ہوگا. اور اس لیسن کو جو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ہے اس کو ذرا آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیے, اور جو میری پروگرام میں پہلی بار آئے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, اور ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور جو یہ بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آگے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آنے والی ہیں وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہوگی. کیونکہ ابھی جو ہے یہ گرامر کا اسپیکٹ چل رہا ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ, اس کے بعد جو ہے پھر صرف جو ہے نا وہ گرامر کا جو خاص کوئی چیزیں ہوں گی وہ پڑھیں گے, لیکن ہماری پوری کنسنٹریشن اور پورا جو ہماری توجہ ہوگی وہ رائٹنگ سکل پہ ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, جو پہلے لیسن سے میرے ساتھ ہیں. تو جو ہے ثابت قدمی جو ہے بہت ضروری ہے, اور ایمان جو ہے نا کہتا ہے نا کہ وہ ایک محاورہ ہے کہ ورک ہارڈ اینڈ ٹرسٹ ان گاڈ. خدا پہ بھروسہ رکھیں, اور خالی بھروسہ ہی نہیں چاہیے, یہ آپ کو ساتھ محنت بھی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کشتی جیسے ہے وہ جب تک نہیں آگے بڑھتی جب تک اس کے دونوں روز پر جو ہے وہ پوری وہ توجہ نہیں دیتے, پوری جو اس پہ فورس اپلائی نہیں ہوتی. تو آپ بھروسہ بھی خدا پہ رکھیں اور اپنی محنت کو بھی جاری رکھیں, تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. خدا حافظ.